नाजरीन, जब से कच्चे के ऑपरेशन में पुलिस के जवानों की शहादतें हुई हैं, तब से एक बड़ी बहस निकल चुकी है पाकिस्तान में कि कच्चे का इलाका क्या है। इसको मैनेज करने में हमारी रियासत बार बार उनको इंगेज क्यों करना पड़ता है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि तकरीबन 21 या 24 साल से इस इलाके में और गिरदोनवा में ऑपरेशंस जारी हैं। जो तादाद पुलिस के जवानों की और अफसरान की शहादतों की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 39 के करीब है। जो ज़ख्मी हुए हैं वो तकरीबन 49 के करीब हैं। जो डाकू मारे गए उस रिपोर्ट के मुताबिक वो 63 के करीब है, और उनके जो ज़ख्मी जो है वो 52-54 के करीब हैं। लेकिन ये वाक़या जिसके अंदर मुतअद्दिद शहादतें हुई, अपनी नौइयत का अहम तरीन वाक़या है, संजीदा है, रूह को अफसरदा करने वाला वाक़या है, और इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। हमारे पास मुश्ताक अहमद सुखैरा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पंजाब की पुलिस को लीड किया हुआ है, और सिर्फ लीड नहीं किया हुआ, वो पॉलिसी लेवल के ऊपर भी इन मामलात को देखते रहे हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले ये बताइएगा कि ये कच्चे का इलाका इंतज़ामी तौर पे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि कच्चा पक्का क्या है? थैंक यू तलत साहब, आपने मुझे इस बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए दावत दी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हुआ, बहुत गमज़दा हुआ। पुलिस की इतनी ज़्यादा शहादतें जो हुई हैं, ये कभी किसी क्रिमिनल के हाथों, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे बड़ा लॉस है। दहशत गर्दों के हाथों तो पुलिस की शहादतें होती रही हैं, और इससे ज़्यादा भी बम ब्लास्ट में, सुइसाइड ब्लास्ट में। लेकिन इस तरह बुश करके 12 जवानों को शहीद करने का ये वाक़या जो है, ये मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मेरा इल्म है, ये सबसे बड़ा वाक़या है। एक तो रिटायर्ड पुलिस अफसरान हूँ, अहलकारान हूँ या हज़र सर्विस हूँ, और अवाम हो, सब बहुत दिल गिरफ्तार हैं और बहुत गमज़दा हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसको नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। कच्चे का इलाका से मुराद ये है कि दरिया सिंध जो है, जब हेड पंजत के बाद दरिया सिंध का जो एरिया शुरू होता है, तो वहाँ पे पांचों दरियाओं का पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और दोनों तरफ जो है, एक तरफ राजनपुर डिस्ट्रिक्ट और दूसरी तरफ रहीमियार खान डिस्ट्रिक्ट, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के दरमियान से ये दरिया गुजरता है। और दरिया के अंदर आईलैंड जो है वो बने हुए हैं, और वो खासे बड़े हैं। जो मुझे अब तक याद है, मेरे ज़माने में भी एक हमने ऑपरेशन किया था। एक का नाम कच्चा जमाल था और एक का नाम कच्चा कराची था। ठीक। और जिन लोगों ने वहाँ पे उस जो जोग्राफी और टोपोग्राफी को नहीं देखा हुआ, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वहाँ पे एलिफेंट ग्रास, या आप जिसको सरकंडा कहते हैं हम, उसके बहुत बड़े वहाँ पे वो ग्रोथ है, और उससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और ये जो कच्चा जमाल और कराची मैंने बताया है, ये इनका एरिया मीलों में है, और दो दरिया के बिल्कुल दरमियान में है, और वहाँ पे दरिया जो है उसका फैलाव खासा है, और वो किलोमीटर्स में है वहाँ पे जाके। फिर थोड़ा सा आगे जाके दरिया के दोनों अतराफ जो है वो काफ़ी जंगल हैं, और बुशेस टाइप जंगल भी हैं और दूसरे जंगल भी हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है, ये कोई नया नहीं है, जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया, ये खासा पुराना है। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन होते रहे हैं, वो वक्ती ज़रूरत के तहत होते रहे हैं, कि वहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया उन्होंने, को अगवा बराए तवान का केस किया, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ और उसमें को मारे गए, मगवी रिहा करवा लिए, और उसके बाद उसको भूल गए। दूसरा, उस इलाके में एक बड़ा अजीब सी चीज़ हुई हुई है, बहुत पुरानी। जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ, तो उस वक़्त पंजाब का जो एरिया है, रहीम यार खां में एक थाना माचका जिसके एरिया में ये वाक़या हुआ है, वो सिंध के अंदर एक आइलैंड है। दरिया के दोनों तरफ 2 छोटी-छोटी पॉकेट्स हैं, जो थाना माचका की हैं, और वो पंजाब का एरिया है। जबकि प्रैक्टिकली वो इनसाइड सिंध है, सिंध की पॉपुलेशन है। मैं जब आईजी था, उस वक़्त भी हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप ये सिंध प्रोविंस को वापस दे दें। तो उस वक़्त किसी ने ये पॉइंट आउट किया, मैं अब लीगली तो नहीं बता सकता कि वो किस हद तक ठीक था,
کہ جی یہ تو ڈیفائن ہے باؤنڈریز کانسٹیٹیوشن میں، تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک. تو میں نے کہا وہ تو اگر آپ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے لیں تو وہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یا دوسرا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سندھ کو وہ علاقہ لیز پہ دے دیں. اب اس ٹھیک. کا ایڈمنسٹریٹولی نقصان کیا ہے؟ نہ تو پنجاب جو ہے وہ پوری طرح اس کو ایڈمنسٹریٹو پراپرلی کر سکتا ہے، اور سندھ کا تو وہ ایریا ہی نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ سندھی پاپولیشن ہے، اور آگے جو ان کا کلچرلی جو ٹائیز ہیں وہ ساری سندھ کے ساتھ ہیں. اور وہ جو ایریا ہے وہ جو پنجاب ہے، اس کے لیے پولیسنگ کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے میرا خیال ہے سب سے بیسٹ سلوشن جو ہے کہ اس کو واپس سندھ کو دے دیا جائے. ٹھیک. اب اچھا، اس پہ اس کے علاوہ بھی تو ہے. اگر میں ایک جی دو جی وضاحتیں جو آپ نے پہلے ابھی تک فرمایا، انتظامی طور پر اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے اس پہ ابھی آ جائیں گے. یہ طول و عرض میں کتنا ہے علاقہ؟ یہ ملائیں اگر آپ اس بات سے قطع نظر کہ سندھ میں کتنا، پنجاب میں کتنا ہے، یہ جو علاقہ جہاں پہ ڈاکو آباد ہے یہ کتنا ہے؟ یہ علاقہ آپ اس کو اگر دریا کی آپ لینتھ کے حوالے سے، فلو سے ڈاؤن سٹریم کے حوالے سے اگر لیں تو میرا خیال ہے کوئی 50-60 میل تو بن جاتا ہے. ٹھیک. پنجاب سے آگے سندھ میں بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا تو یہ بنتا ہے. لیکن یہ ٹرین کافی ڈیفیکلٹ ہے، اور اس کا جو ٹھیک. سلوشن ہے وہ اکنامک ہے اور سوشل بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے، اور ساتھ ایڈمنسٹریٹو یعنی پولیسنگ بھی ہے. یہ سارا جو سلوشن ہے یہ کمپریہنسو سلوشن مانگتا ہے. ٹھیک. اچھا، ذرا یہ اسی آئسولیشن میں نہیں ٹرین ہو کے اوپر اگر آپ سکتے. رہیں. لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، ظاہر ہے میں نے آپ کو اسی وجہ سے زحمت دی، آپ اس جگہ پہ آپ نے آپریشن بھی کیا ہوا ہے اور کامیاب آپریشن کیا ہوا ہے، کافی ہائی پروفائل آپریشن تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری زمینیں ہیں نا جی ساری، اگر سرکاری زمینوں میں اسی سخت ٹرین میں ڈاکو اتنے مؤثر انداز سے کام کر سکتے ہیں تو سرکار وہاں پر مؤثر انداز سے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کی بیسک وجہ یہ ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے جو پولیسنگ ماڈل ہے وہاں پہ، اس سے ہٹ کے ہمیں وہاں پہ سلوشن لانا ہوگا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹیررزم کی پیک تھی پنجاب میں، تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ یہ نارمل پولیسنگ سے یہ ٹیررزم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس وقت میں یہ لگایا گیا اب آنرڈ کے گورنمنٹ کیا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میں نے کی. اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے جو پرو ایکٹیو ایکشنز کیے اور اس کے علاوہ پریونٹیو ایکشنز جو کیے، تو الحمدللہ اسی وجہ سے آج پنجاب جو ہے وہ ٹیررزم سے بہت حد تک محفوظ ہے. اور وہی سی ٹی ڈی کا ماڈل جو ہے وہ بعد پورے پاکستان کی باقی فورسز نے اپنایا. اب یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل پولیس ہے وہاں پہ اسپیشل فورس کریٹ کرنی پڑے گی. عام پولیس کی جو پرائرٹی ہے، جو لوکل پولیس کی پرائرٹیز ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور اس میں نہ تو کنٹینیوٹی ہے نہ پرماننسی ہے. تو لوکل لوگ جو ہیں وہاں جی، تو آپ فرما رہے تھے کہ پولیسنگ ماڈل صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، بیچ میں ڈسرپشن آ گئی، آپ نے کہا کہ اسپیشل پولیس فورس تیار ہونی چاہیے. ذرا وضاحت کر دیں کہ وہ اسپیشل پولیس فورس کام کیسے کرے گی اور اس کی ایکوپمنٹ کی ضروریات کیا ہیں؟ اسپیشل فورس کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے وہ آلریڈی پنجاب میں ایک موجود ہے. ایک مثال چائنیز سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کیا گیا، ان کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی اور ان کو آرمی یونٹ کی لائنز پہ ہم نے آرگنائز کیا، اور آرمی سے ہی ہم نے ریٹائرڈ جو ہے وہ آفسرز اور جی سی اوز لیے جو کہ ان کو انہی لائن پہ وہ آرگنائز کر کے ان کا ڈسپلن، ان کی ٹریننگ اور ان کی جو ورکنگ ہے وہ اسی طرح ڈیزائن کر کے وہ بنائے گی، اور وہ بڑا کامیاب تجربہ رہا. اسی طرح ٹیررزم سے ڈیل کرنے کے لیے سی ٹی ڈی کا ماڈل موجود ہے. پہلے لوکل پولیس سے اور الیٹ سے لوگ لیے گئے، پھر سی ٹی ڈی کا اپنا کارڈر ڈیولپ کیا گیا اور ان کو پھر بہت اچھا اکوپ کیا گیا. اس اسپیشل فورس کے حوالے سے بھی میرا
یہی ایک آئیڈیا ہے کہ اس کو بھی بھرتی زیادہ لوکل لوگ جو ہے وہ کیے جائیں، آرمی سے بھی ریٹائرڈ لوگ جو ہے وہ لیے جائیں، چونکہ وہاں پہ جلدی لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور بہت اچھا جو ہے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بنایا جائے۔ جہاں تک ایکوپمنٹ اور آرمز کا تعلق ہے، ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ آرمز ایمونیشن اور ایکوپمنٹ دیا جائے، اسی طرح لوجسٹک بھی ان کے اسی طرح ہوں، اور اسپیشل پے پیکج بھی ان کو دیا جائے، اور ان کو پرماننٹلی وہاں پہ اسٹیشن کیا جائے، تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے آپریشن بھی کرتے رہیں اور ایریا کو ہولڈ بھی کرتے رہیں۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ لوکل پولیس جو ہے ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں رہی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات میں ان کی کیپیسٹی بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں لیک آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اور پھر جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی ایلینیشن بھی ہے۔ تو ان سب فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسپیشل فورس جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے۔ یہ جو بیلٹ ہے دونوں سائیڈوں پہ راجن پور اور رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کی، اس کو ہولڈ کرنے کے لیے پرماننٹلی یہ ایک دفعہ آپ کو یہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ لانگ ٹرم اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب تک وہ پولیس فورس تیار نہیں ہوتی تب تک اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، پنجاب پولیس کو دھچکا بھی بڑا ہے، سارا ملک غمزدہ ہے، لیکن پولیس فورس کا مورائل بھی ڈاؤن ہے۔ اس دوران ریاست کی طرف سے اس کا رد عمل آنا چاہیے۔ جب تک وہ پولیس فورس تیار نہیں ہوتی اس وقت تک کس قسم کا رد عمل ہونا چاہیے تاکہ پیغام بھی یہ جائے کہ آپ اتنا بڑا جرم کر کے آپ کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، ویسے بھی یہ علاقہ واگزار کرانا ہے آپ نے، دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہو یا کسی اور کے ہاتھوں میں ہو، واپس ہم نے لینا ہے یہ علاقہ، ریٹ قائم کرنی ہے، تو اس دوران کیا کیا جائے؟ آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک اسپیشل فورس تیار نہیں ہوتی اس کے لیے یقیناً ٹائم لگے گا، تو اس دوران جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کیا ایکشن ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ پنجاب میں آلریڈی ایلیٹ فورس کی شکل میں بڑی ٹرینڈ فورس موجود ہے، اور جب میں آئی جی تھا تو اس ایلیٹ فورس میں سے ہم نے مزید جو ہے ایک اسپیشل آپریشن یونٹ بنایا تھا، جس کو ہیڈ ایک لیفٹنٹ کرنل جو کہ ایس ایس جی کا تھا وہ کرتا تھا، اور وہ اسپیشل جو یونٹ آپریشن یونٹ بنایا گیا تھا وہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اس طرح کے آپریشن جو ہے وہ کرے گا، اور ان کو بہت اچھی ٹریننگ بھی دی گئی اور بڑا ویل اکوپڈ بھی کیا گیا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپریشن کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کی بہت اچھی پلاننگ ہونی چاہیے، پھر جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس انٹیلیجنس گیدرنگ کے ساتھ جو لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور لوکل پاپولیشن ہے ان کا تعاون بھی حاصل کیا جائے، اور پھر جو آپریشن کریں وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، اور سرپرائز کا ایلیمنٹ اس میں ہونا چاہیے، اور جب ان کے وہ ٹھکانے تباہ کر دیں اور یہ ٹیررسٹ یہ جو ڈاکو کرمنل ہے ان کو جہنم رسید کر دیں یا وہ سرنڈر کر دیں، تو اس کے بعد اس ایریا کو ہولڈ کرنا جو ہے وہ لوکل پولیس کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ تو فورس تو پنجاب کے پاس ہے، اب اکوپمنٹ کی بات آ جاتی ہے، لاجسٹک کی بات آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بھی چاہیے ہوں گی، اور جو ان کے پاس ملٹری گریڈ جو آرمز ایمونیشن ہے تو اس کو میچ کرتے ہوئے اس سے بہتر جو ہے آرمز ایمونیشن جو ہے وہ پولیس فورس جو وہاں پہ آپریشن کرے ان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ اویلیبل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی تیاری کے ساتھ اس طرح آپریشن کریں اور انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ جی آپ کی تجاویز کا بہت شکریہ، اور آپ نے ہمارے ساتھ اس نشست میں شرکت کی، اس کا بھی بہت شکریہ۔